2002-03 में आपका फर्स्ट तारुफ मुझे जिसने करवाया ना, ये था कि अब्दुल हबीब भाई के एक कान पे एक रिसीवर होता है, दूसरे कान पे दूसरा होता है, और एक जो है ना वो होल्ड पे होता है। मल्टीटास्किंग को आप कैसे देखते हैं? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत का हिस्सा भी है, और उस वक्त ये कारोबार की मेरी मसरूफियात थी। मेरे कारोबार का एक मॉड्यूल ऐसा था जो टेलीफोन पर ही होता था, और मुझे हर वक्त 2-3 फोन्स पे रहना पड़ता था, तो वो बहुत बहुत हेक्टिक लाइफ थी और बड़ी बिजी इस हवाले से कारोबार के लिहाज से थी। क्या ऐसे बुनियादी क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने आप से करूं कि मैं अपने आप को तो क्रॉस चेक करूं, क्योंकि हर कोई इतना ब्लेस्ड नहीं होगा कि उसको कोई ऐसा मेंटोर और ऐसा समझदार आदमी मिल भी जाए। कैसे अपनी प्रोग्रेस को मेजर कैसे करें? आम लोगों के लिए बात करें कि 2 चीजें होती हैं कि मैं तरक्की कर रहा हूं, लेकिन मेरे आसपास वाले खुश भी हैं कि नहीं। कुछ लोग किसी न किसी वजह से समहाउ तरक्की तो कर जाते हैं, मगर इतने लोगों को तोड़ चुके होते हैं, किसी की टांग तोड़ी, किसी का पैर तोड़ा, किसी के कंधे पे पैर रखा, किसी को बाहर निकाला, और आप पहुंच गए ऊपर। तो ये पायदार तरक्की नहीं है। सारे लोग आपसे नाराज हैं, और अल्लाह ना करे जब आप फिर नीचे आए तो कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं हो। जो लोग चाहते हैं कि अपने कमाए हुए पैसे से एंजॉय करें, अपने बिजनेस तो है लेकिन वो चाहते हैं ट्रैवल भी करें, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पाते, वो फैमिली को टाइम नहीं लेगा, तो कहते हैं हमें बैठना पड़ता है बिजनेस पे। तो उसकी वजह ये होती है कि बाज़ लोगों को अपने एम्प्लॉइज पे भरोसा नहीं होता, और जब अपने एम्प्लॉइज पे भरोसा नहीं तो उनको हर वक्त खुद प्रेजेंस, वो समझते हैं शटर भी मैं खोलूं और बंद भी मैं करूं। तो मुझे एक बात बताएं, फिर आपने जो पैसे कमाए उसको एंजॉय कब करेंगे? आप ट्रैवल कब करेंगे? मक्के मदीने कब जाएंगे? जो शख्स किसी पे भरोसा नहीं कर पाता और सारे काम खुद ही करने, तो ऐसा है कि उसने बहुत बड़ा महल बनाया और खुद चौकीदार बन के बैठ। बिल्कुल है, 100% सही मिसाल थी आप। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन, अम्मा बाद। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर लॉन्ग ड्राइव की रिकॉर्डिंग का सिलसिला है, और आज हमारे एपिसोड में होंगे हाजी अब्दुल हबीब भाई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल को घर से रिसीव करते हैं और फिर एक लॉन्ग ड्राइव पर आज जाना है। बहुत सारी बातें होंगी हमारे साथ। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है। कहाँ ले जाना है आपने हमें? आज लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। अच्छा। और कराची से बाहर जा रहे हैं, चले। और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें होंगी। नाज़रीन, इस वक्त अब्दुल हबीब भाई को रिसीव किया, इसी बिल्डिंग में रिहाइश है, तो इंशाल्लाह अभी हम गाड़ी में बैठेंगे और फिर कुछ और दोस्त हमारे साथ कुछ और दोस्त भी हैं। हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना। नाज़रीन, इस वक्त हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और हमारा सफ़र जारी है। थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर दूं कि आज का जो हमारा सफ़र है वो कराची के एक अतराफ़ के इलाके में दाबीजी और गारों की तरफ इंशाल्लाह हमारा ट्रैवल होगा। ऑन द वे हम कोशिश करेंगे, मदरसतुल मदीना है वहाँ पर कुछ इस्लामी भाई से भी मुलाकात का सिलसिला रहेगा। ऑलमोस्ट जो है वो दोपहर के 2:30 बजे का टाइम है और हमारा ये सफ़र स्टार्ट हो चुका है। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ लास्ट कब लॉन्ग ड्राइव की है, याद है? तो मेरा ख्याल शायद हम साउथ अफ्रीका में हमने शायद ट्रैवल किया था, तो वहाँ साउथ में शॉर्ट ड्राइव थी। अच्छा। मशवरे थे, और ठीक है। लेकिन मुझे जो याद है हैदराबाद का सफ़र हुआ था ऑलमोस्ट 5 years बैक। आपके 1-2 बयानात थे तो हम कराची से ही गए थे। मुझे वो सफ़र यूं याद है कि उसको अगर मैं एक टाइटल दूं तो सफ़र का नाम होगा चल सो चल। एक नया सिलसिला बन सकता है। चल सो चल। अच्छा, आपके साथ पहला लंबा सफ़र था। वैसे तो माशाल्लाह 2002-03 से मुख्तलिफ मशवरों में और सिलसिला रहता है। तो वो चल सो चल यूँ था कि एक जगह बयान है, बस बयान एंड हुआ है तो मुलाकात है। मुलाकात अभी इख्तिताम पजीर होने को थी तो खाना है, खाने का आखिरी लुकमा था तो आगे का सफ़र है। अभी सफ़र पर पहुंचे तो दूसरा बयान है। फारूक जिलानी भाई हमारे होस्ट थे उस वक्त रुकने शुरा भी नहीं थे, तो उनके घर पर हमारा फर्स्ट जो स्टे था वहाँ था। ऐसा ही जुमेरात का सफ़र मैं अभी करके आया हूँ, यानी आज हम इतवार को जा रहे हैं ना, तो लास्ट जुमेरात जो है हम हैदराबाद में ही थे। नॉर्मली अब मैं हैदराबाद के सफ़र पे ये करता हूँ कि
پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ ظہر کے بعد یہاں سے نکلتے تھے، جمعرات جب اجتماع میں جانا ہو تو وہاں پہنچے، مغرب میں کچھ چائے وغیرہ پی اور اجتماع کیا. پھر اجتماع کے بعد حیدرآباد کا ایک ماحول ہے کہ وہ رات بھر جاگتے ہیں، تو رات بھر کچھ ملاقاتیں کرتے کرتے رات 2-3 بجے واپسی ہوتی. اس بار تھوڑا سا ہم نے ہٹ کے جدول یوں کیا کہ میں بدھ کی رات کو ہی یہاں سے چلا گیا. اچھا، جانے کا پلان بدھ کی رات تھا، تو چل سو چل والی آپ نے بات کی، تو میں 3 دن کے سفر پہ تھا، اسلام آباد اور لاہور. میری فلائٹ لاہور سے کراچی آنی تھی رات تقریباً 11 بجے، اور اس کے بعد میں نے پلان یہ کیا تھا کہ رات 12 بجے حیدرآباد چلا جاؤں گا اور وہیں جا کے آرام کروں. لیکن وہ جدول 3 دن کا اتنا ٹائرنگ تھا کہ میں جب ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا تو بس ہو گئی تھی میری. تو جو ساتھ چلنے والے تھے، میں نے کہا ایسا کرتے ہیں رات 11 بجے نہیں، ہم فجر پڑھ کے جاتے ہیں. تو پھر ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے سفر شروع کیا جمعرات کو، اور وہاں جا کے کچھ آرام کیا، اور ظہر کے بعد سے پھر ہم نے جدول وہاں شروع کیا. تو چیمبر آف کامرس میں بیان ہوا، پریس کلب میں بیان ہوا، اور پھر الحمدللہ کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ہفتہ وار اجتماع ہوا. ہفتہ وار اجتماع کے بعد ہم نے اجتماع کی سارے شرکاء سے ملاقات کی. اور پھر ایک خوبصورت بات یہ ہوئی کہ 28 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ حیدرآباد سے ایک قافلے کی صورت میں مختلف طریقے سے وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ کراچی آئیں. اچھا، ہم نے ایک دن راہ خدا میں ان بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو تیار کیا، ہماری مجلس تاجران نے. اور پھر جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو فیضان غوث پاک میں وہ ٹھہرے تھے، تو پھر جمعہ پڑھانے واپس میں گیا تو ان سب سے پھر وہاں ملاقات ہوئی، اور ان کی پھر نگران شورا سے شام کو ملاقات ہوئی. تو اٹس ویری یونیک اس بار کا ٹور تھا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اتفاقی ہے آپ کی لائف میں یا اختیاری ہے کیا؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن ظاہر رہتا ہے. اچھا، ایک اور مزے کی بات آپ سے شیئر کروں، ناظرین کے لیے بھی دلچسپ ہوگا. 2002-03 میں آپ کا فرسٹ تعارف مجھے جس نے کروایا نا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مدنی تھے، انتقال ہو گیا ان کا، تو وہ کسی کام سے آپ کے پرانے آفس میں، تو آپ کا فرسٹ تعارف یہ تھا کہ عبدالحبیب بھائی کے ایک کان پہ ایک ریسیور ہوتا ہے، دوسرے کان پہ دوسرا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ ہولڈ پہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں، تو کیا یہ اختیاری ہے، اتفاقی ہے، یا کیا ہے؟ اور میں یہ اس لیے سوال بھی کر رہا ہوں کہ لائف ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ملٹی ٹاسکنگ آپ کی اختیاری ہے یا اتفاقی ہے؟ ملٹی ٹاسکنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری طبیعت کا حصہ بھی ہے، اور یعنی یہ جو آپ نے وقت بتایا نا 2002-03 کا، اس وقت یہ کاروبار کی میری مصروفیات تھی. میرے کاروبار کا ایک ماڈیول ایسا تھا جو ٹیلی فون پر ہی ہوتا تھا، اور مجھے ہر وقت 2-3 فونز پہ رہنا پڑتا تھا. تو وہ بہت بہت ہیکٹک لائف تھی، اور بڑی بیزی اس حوالے سے کاروبار کے لحاظ سے تھی. اچھا، اب دعوت اسلامی میں جب مجھے ذمہ داری ملی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک کے بعد ایک ذمہ داری ملتی چلی جائے گی. اور اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اگر 17 مجالس ہوں، اچھا ایک تو 17 مجالس کو چلیں جو بھی ان کے مسائل ہیں آپ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، مگر پھر ایک پبلک اپیرنس جب آپ کی ہو جاتی ہے نا، تو اس کے بعد وہ پبلک کی طرف سے بھی ایک اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی بیان ہے تو ہمارے یہاں بھی دعا کر دیں، تو وہ ایک الگ شیڈول بن جاتا ہے. وہ ظاہر تنظیمی ذمہ داریاں نہیں ہیں، لیکن ایک ظاہر ہے کہ لوگوں کا پیار ہے، اخلاقی ہاں اخلاقی ذمہ داری کہہ لیں. اب طبیعت پہ بھی تھا تو مجھے اتنا بھاری نہیں پڑتا. جو دور سے مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ کیسے ہینڈل ہوتا ہے، لیکن ایک بندے کا اگر لائف اسٹائل ہی شروع سے ایسا رہا ہے، تو میرے ساتھ تو اب ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے کسی ایک دن کام نہ ہو تو میں ایسا لگتا ہے کہ بیمار ہو گیا ہوں یا کوئی خالی فیل ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی کام میں پکڑ لیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ ہی کی مہربانی سے کہ مدنی چینل کے لیے ہم ایک ریکارڈنگ کر رہے تھے جب تفسیر قرآن کی، تو وہ ہماری تفسیر قرآن جب ختم ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دوسری شارٹ تفسیر قرآن شروع کر دی. تو اس کے لیے بھی جو میں نے ٹائم سوچا تھا، اچھا یہ ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا. میں نے مفتی صاحب کو ایک بار عرض کیا تھا کہ مفتی صاحب میری روٹین یہ ہے کہ میں فجر پڑھ کے سوتا ہوں، لیکن رات 1:30-2 بجے کے بعد جو ہے نا تھک بھی چکا ہوتا ہوں اور کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں فجر کا انتظار میں یہ 2 گھنٹے کچھ کام کرنا چاہیے مجھے. تو اور میں بہت زیادہ دماغی کام نہیں کر سکتا، ارے انسان پورے دن کا وہ ہوتا ہے. تو پھر مفتی صاحب نے 2-3 مشورے دیے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ آپ کوئی ڈائری لکھنا شروع کر دیں، اپنا سفر نامہ لکھیں، یا کچھ ایسا کام کریں جو زیادہ مفید ہو لوگوں کے لیے بھی، اور وہ آپ کے لیے زیادہ تکلیف دہ بھی نہ ہو نا، زیادہ پریشر والا نہ ہو. تو اللہ کی رحمت سے یہ کریڈٹ بلانگس ٹو اسد بھائی اینڈ مدنی چینل کے، انہوں نے مجھے ایک چانس دیا تھا آج سے کچھ سالوں پہلے. ترجمہ قرآن جب کنز الایمان کی ریکارڈنگ تھی تو مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ وائس پہ بھی اللہ مجھے خدمت کا موقع دے گا. تو پھر یہ کام کیا تو مجھے اتنا پسند آیا، تو پھر میں نے سوچا یار یہ جو 1:30-2 بجے والی سلاٹ ہے نا رات کی، یہ میرے اس کام میں بڑی اچھی یوز ہوگی. تو میں رات میں یہاں بھی شروع کیا مدنی چینل پر، پھر میں اپنے گھر پہ بھی ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا لیا، تو الحمدللہ وہ پھر ہم رات میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کا بینیفٹ بھی لوگوں نے الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. پرسنلی میں نے تفسیر دیکھ کے نہیں پڑھی اچھا ڈیو ٹو سم ریزن، لیکن سن کے میں نے سیکھی ہے جتنی بھی سیکھی، اور کئی میرے بیانات، کئی پروگرامز کی جو تیاری ہے میں اس لیے بھی شیئر کر رہا ہوں ناظرین کہ اس سے فائدہ اٹھائیں.
یعنی کہ سوشل میڈیا کا جو پازیٹیو یوز ہے اس میں سے ون آف دا بیسٹ یوزیج کہ آپ قرآن کی تفسیر سن رہے ہو. اب تو ماشاءاللہ کلپس بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے 2-3 منٹ کے آتے ہیں, تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے شیڈیول کیا ہوا ہے انہوں نے, کبھی روز کا ایک کلپ آ رہا ہے, روز کے 2 آ رہے ہیں, تو اپنی روٹین کے مطابق آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. عبدالحبیب بھی آپ کی تو ایک تنظیم سے وابستگی ہے, پرسنل بزنس ہے, فیملی بیک گراؤنڈ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, تو ظاہر ہے وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, اور اس سے پھر بندہ اپنی ایز اے جنرل پبلک سوسائٹی میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ملٹی ٹاسکنگ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, سجیسٹ کیا کریں گے عوام کے لیے؟ جیسے اس وقت جو ہمارے ناظرین کی ایک بڑی تعداد ہے, ظاہر ہر ایک اتنا مصروف ہو, اتنی ذمہ داریاں ہوں اور اتنا ڈائیورسڈ ہو, اٹس ناٹ نیسیسری. اصل میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. بعض اوقات انسان ایک ہی وقت میں کئی کام کرتا ہے اور کوئی کام بھی پورا نہیں کر پاتا. وہ کہتے ہیں لک بیزی ڈو نتھنگ. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پہلے آپ کو یہ ایبلٹی پتہ ہونی چاہیے کہ کیا آپ ایک وقت میں 2 کام کر سکتے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایبلٹی آپ چیک نہ کریں, آپ کے اوپر کا کوئی بندہ چیک کرے کہ بھائی آپ کو پہلے ایک کام دے اور آپ وہ کام پراپر کریں, پھر دیکھیں اسپیس ہے تو پھر دوسرا دے, اور ان دونوں کو اگر آپ مینج کر رہے ہیں تو پھر تیسرا دے. انسان خود ہی اگر 3-4 کام پکڑ لے اور وہ چیک ہی نہ کر پائے. میں اس وجہ سے بلیسڈ رہا کہ اگر یہ تنظیمی ذمہ داریاں مجھے ملی تو ہمارے بڑوں نے, بالخصوص نگران شورا نے, امیر اہل سنت نے, اور ہمارے جو حاجی شاہد صاحب نگران پاک ہیں, ظاہر انہوں نے چیک کیا ہوگا نا کہ وہ ایک ذمہ داری دی اور دیکھا کہ یار اگر یہ ٹھیک ہو رہی ہے تو ایک اور دے دی جائے. تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ ملٹی ٹاسکنگ اگر آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے تو اٹس امیزنگ کہ آپ ایک ہی زندگی ہے اور اس میں اگر بہت سارے کام کر لیتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ بہت سارے کاموں کے چکر میں ایک کام بھی ٹھیک نہیں کر رہے تو وہ آپ کو ڈیمیج کر دے گا. کیونکہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت سارے کام کرتے ہیں, حالانکہ کمال کے لوگ ہیں, مگر شاید میں ملٹی ٹاسکنگ کی ایبلٹی نہیں ہے تو ان کا رزلٹ کوئی ابھر کے سامنے نہیں آتا. اچھا وہ اتنی محنت کرتے نظر آتے ہیں اور ہم 2-3 سال بعد ان کو کہتے ہیں آپ کے کریڈٹ پر کوئی بڑا کام کیوں نہیں ہے, تو پتہ چلا کہ وہ 4 کام کر رہے ہیں اور چاروں میں اتنے مصروف ہے کہ کسی ایک کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہے. تو جب تک آپ کے اندر یہ ایبلٹی نہ ہو تو میرا خیال ہے ملٹی ٹاسکنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے. کسی ایسے مینٹور سے رابطہ کرنا چاہیے جو آپ کو چیک کرے. اچھا اس کا 2 پہلو ہیں. ایک عام آدمی کیسے اس کو, جیسے آپ نے تو ایک تنظیم کا سیٹ اپ ہے نا, ہمارے بڑے ہیں, ہائرارکی ہے, لیکن فار اے کامن پرسن اس کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کیسے مینٹور تلاش کرے اور وہ کس کے پاس جائے؟ لیکن اکثر لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو جاب میں کوئی نہ کوئی تو باس ہوتا ہے نا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے جو باس ہوتے ہیں, مینیجر ہوتے ہیں, سی ای او ہوتے ہیں, وہ اپنی کمپنی کے کچھ لوگوں کو ایکسٹرا ذمہ داریاں دیتے ہیں, اور وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ ان کی ایبلٹی کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کم وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے. تو اب اگر ایک تو وہاں سے کام آپ کو مل جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے سمجھدار آدمی کو اپنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں کہ جن کے اندر سمجھداری ہو. میں نے آپ ہی کے ایک پروگرام میں ایک بڑا پیارا آپ نے جملہ کہا تھا کہ بھئی کسی کو تلاش کریں اور پھر اس کی مانیں بھی, مطلب وہ پتہ چلا تلاش بھی کرتے ہیں اور پھر وسوسوں کا شکار بھی رہتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہی از اے کیپیبل تو آپ اس سے بات کریں کہ یار میں اور کام کرنا چاہتا ہوں, آپ ذرا میرا اسکین کریں. رپورٹ ہوتا ہے نا, تو وہ آپ سے چند سوالات کر کے امید ہے کہ آپ کو اچھا, کیونکہ بعض اوقات ہم بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. وقت ہوتا بھی ہے اور کچھ کر بھی نہیں رہے ہوتے. دیکھیں نا کچھ لوگ جو ہے وہ ایک وقت میں 2 جابس کر یا ایک وقت میں 2-3 کام کر کے اپنی فیملی کو بھی کھڑا کر لیتے ہیں. وہ جملہ بڑا اچھا کتابوں میں پڑھا تھا کہ مال اسی کا بکتا ہے, سودا اسی کا بکتا ہے جس کا درجن 13 کا ہوتا ہے. تو درجن 13 کا بنا لیں, تھوڑا سا اپنا وقت نکالیں اور کچھ اور اسکلز انہینس کریں. جو آپ نے کہا نا ملٹی ٹاسکنگ کے لیے آپ کی اسکلز بھی بڑھنی چاہیے. کچھ لینگویجز سیکھ لیں, کچھ کورسز کر لیں, کچھ ٹریول کریں, تو اس سے آپ کو بہت چیزیں جو نا آس پڑوس کی سیکھنے کو ملیں گی, سفر میں سیکھنے کو ملے گا, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھ جائے گا. کیا یہ سجیسٹ کریں گے کہ جیسے کوئی ایک کام آپ پراپر کریں وہ آپ کا میجر کام ہے؟ بالکل. فار ایگزامپل اگر میں 10 سے 12 گھنٹے سے زیادہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے, سجیسٹڈ جو ٹائم ہے وہ 10 to 11 hours. بالکل سر. تو 7-8 گھنٹے آپ نے کسی ایک چیز کو, خواہ وہ آپ کا بزنس ہے, خواہ آپ کی ایجوکیشن ہے, کوئی ایک آپ نے ٹارگٹ بڑھا کیا, اس کے ساتھ آپ ٹرائی کریں. اب ساری ہی چیزوں کو گڈ مٹ کر کے ملٹی ٹاسکنگ میں جائیں گے تو بہت اچھی بات, جو آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے کہ آپ کے پروفائل پر, آپ کے کریڈٹ پر کوئی ایک کام تو ہو نا کہ جس کو آپ نے شروع کیا اور یہاں تک پہنچا دیا. وہ بیسک ہے. اب اس کے ساتھ آپ کرتے جائیں گے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی اسد بھائی میں نے سیکھی کہ کسی بھی ایک کام کو جب آپ بہت اچھے طریقے سے مینج کر لیتے ہیں تو باقی کام کو کم وقت میں آپ اتنا ہی اچھا مینج کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ تجربہ آپ کو کام آتا ہے, مینجمنٹ اسکل بڑھ جاتی ہے, پرابلمس کو فیس کرنا سیکھنا آ جاتا ہے, تو پھر آپ نئے کام میں 0 سے شروع نہیں ہوتے, وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. چیک کیسے کریں عبدالحبیب بھائی؟ دیکھیے جب ہم خود کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں
تو چونکہ میں کر رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس کو بہت اچھا ہی کر رہا ہوں، اور اپنے کاموں کو 2 کر رہا ہوں یا 3 کر رہا ہوں یا جتنے بھی ہیں. تو کیا ایسے بنیادی کویسچنز ہیں جو میں اپنے آپ سے کروں کہ میں اپنے آپ کو تو کراس چیک کروں، کیونکہ ہر کوئی اتنا بلیسڈ نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی ایسا مینٹور اور ایسا سمجھدار آدمی مل بھی جائے. تو کیا ایک پرسنل چیک لسٹ اگر آپ کرتے ہوں تو ترغیب کے لیے وہ بھی شیئر ہو سکتی ہے، یا اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو کیسے اپنی پروگریس کو میجر کیسے کریں؟ دیکھیے واقعی سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو ایک ایسی دعوت اسلامی تحریک مل گئی ہے کہ ہم چیک بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے مشورے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہم ایویلویٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اوپر بھی جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اچھا نہیں جا رہے تو سمجھایا بھی پیار سے جا رہا ہے، ڈانٹا بھی نہیں جا رہا، ذلیل بھی نہیں کیا جا رہا. اچھا وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ ہم بڑھ جائیں، یہ بڑا فرق ہے. یہاں لوگ چاہتے نہیں ہم بڑھ جائیں، لیکن ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں نا وہ سارے چاہتے ہیں کہ ہماری کوالٹی میں انہینسمنٹ آئے. تو پھر تو آپ کے لیے کتنا اچھا میدان ہو جائے گا. لیگ پولنگ والا تو معاملہ ہی نہیں ہے. تو یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا کہ ایک جملہ یاد آ گیا، آپ جانتے ہیں ان کو، ہمارے ساؤتھ افریقہ کے جو نگران ہیں اسلم فیضو بھائی. آج سے بہت پرانی بات ہے، شاید 10 15 20 سال پہلے انہوں نے کمال کی بات کہی تھی مشورے میں. کہتے ہیں دوسری کمپنیز کے جب CEO یا چیکنگ کرنے والے یا کوالٹی کنٹرول کرنے والے دورہ کرتے ہیں نا کسی فیکٹری کا، تو سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلدی چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ واپس نہ آئے. اب یہ 2-4 سال بعد ہی آئے. بولے دعوت اسلامی واحد کمپنی ہے، انہوں نے مثال کے طور پہ سمجھایا کہ جس کے نگران جب ہمارے ملک آتے ہیں تو پہلے تو ہم ان کی منتیں کرتے ہیں آ جائیں، ہمیں بتائیں ہماری شارٹ کمنگ کیا ہے. اچھا جب وہ سمجھاتے ہیں اور واپس جاتے ہیں تو ہم رونے لگ جاتے ہیں کہ پھر کب آئیں گے. تو ایسی کمپنی جس میں ہر بندہ سدھرنا چاہتا ہو، جس میں ہر بندہ چاہتا ہو کہ کوئی آئے اور مجھے چیک کرے اور مجھے سمجھائے میری کمی کیا ہے اور مجھے بڑھائے. تو آپ سوچیں اس انوائرمنٹ میں آگے بڑھنا، نرش ہونا کتنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ تو سچی بات ہے کہ ہم تو بہت بلیسڈ ہیں، بہت دعوت اسلامی کمال ہے ہمارے لیے. جو لوگوں کو جو دور ہیں شاید ان کو یہ نعمت نہیں پتا کہ کیا ہے. ہاں لیکن اب اگر ہم عام لوگوں کے لیے بات کریں تو بات وہی ہے کہ نتائج سے غور کریں نا، کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ میں ترقی کر رہا ہوں لیکن میرے آس پاس والے خوش بھی ہیں کہ نہیں. کچھ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے سمہاؤ ترقی تو کر جاتے ہیں، مگر اتنے لوگوں کو توڑ چکے ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا پیر توڑا، کسی کے کندھے پہ پیر رکھا، کسی کو باہر نکالا اور آپ پہنچ گئے اوپر. تو یہ پائیدار ترقی نہیں ہے. سارے لوگ آپ سے ناراض ہیں اور اللہ نہ کرے جب آپ پھر نیچے آئے تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہوگا. ترقی یہ ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کسی سٹیج پر پہنچے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ 4 لوگ اور بھی ترقی کیا کہ نہیں. یعنی میرے ساتھ جنہوں نے کام شروع کیا تھا وہ بھی اوپر گئے کہ نہیں. یعنی میرے اگر 10 گریڈ بڑھے تو ان کے 5 بڑھے کہ نہیں. اور مجھے لگ رہا ہے میں اکیلا 10ویں پہ پہنچ گیا، نیچے والے ساتھی سارے سب چھوڑ گئے. تو دس از ناٹ ترقی، یہ آپ کو برباد کر دے گی اور پھر آپ کسی اور میدان میں ترقی نہیں کر سکیں گے. ہم نے تو امیر اہل سنت سے، دعوت اسلامی سے یہی سیکھا اپنے بڑوں سے کہ آپ دوسروں کو آگے بڑھائیں، آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور یہی فارمولہ اگر کمپنیز میں ہو جائے، یہی فارمولہ فیملی میں ہو جائے، والد بعض اوقات بچوں کو انکریج نہیں کر رہے ہوتے، بھائی کو انکریج نہیں کر رہا ہوتا، وہ چاہ رہا ہوتا ہے میں ہی ترقی کر جاؤں، وہ ترقی نہیں ہوتی ہے. جب پوری فیملی گرو کرتی ہے نا تو آپ دیکھیں سب خوشحال ہو جاتے ہیں اور سب کو برکتیں ملتی ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا اسد بھائی، اور الحمدللہ ہمارا بھی انداز ہے بزنس میں، ہم نے اپنے والد صاحب سے سیکھا تھا کہ اپنے امپلائیز کو بھی ترقی دو. اچھا یعنی اپنے امپلائیز کی ترقی میں، ان کی سیلری میں، ان کی کمائی میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ کسی جگہ پر کوئی اچھا کر رہا ہے، اگر مثال کے طور پہ کوئی ہمارے پاس جاب کر رہا ہے اور اس کو اچھی آفر آ گئی، اس کو جانے دیں. وہ چاہتا ہے میں اپنا بزنس کروں، اس کو تھوڑا اور سپورٹ، خوشی سے جانے دیں. اس کو وہ نہ کہیں کہ تم کیسے جا رہے ہو. اچھا پھر اگر پاسبل ہے تو اپنی کمپنی میں اپنے کچھ اچھے امپلائیز کو پارٹنر بنا لیں. تو اب دیکھیں میں نے ایک چیز سیکھی ہے، دل چاہیے. ہاں میں الحمدللہ ہماری ٹریول میں ایسا ہم کرتے ہیں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، امپلائی ہوتا ہے، پارٹنر ہوتا ہے. جب امپلائی کو یہ پتا چل گیا نا کہ اس کمپنی کی ترقی میں میرا بھی بھلا ہے، تو اب آپ سوئے ہوئے ہوں گے، وہ کام کر رہا ہوگا، وہ آپ کو جگا کے رکھے، یہ ہو رہا ہے، وہی کریں. اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، مجھے کئی لوگ ملتے ہیں، چلے یہ ایک فارمولہ کام آئے گا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے کمائے ہوئے پیسے سے انجوائے کریں، اپنے بزنس تو ہے لیکن وہ چاہتے ہیں ٹریول بھی کرے، لیکن وہ ٹریول نہیں کر پاتے، وہ فیملی کو ٹائم نہیں لے گا، تو کہتے ہیں ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے بزنس پہ. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو بعض لوگوں کو اپنے امپلائیز پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اور جب اپنے امپلائیز پہ بھروسہ نہیں تو ان کو ہر وقت خود پریزنس، وہ سمجھتے ہیں شٹر بھی میں کھولوں اور بند بھی میں کروں. مجھے ایک بات بتائیں، پھر آپ نے جو پیسے کمائے اس کو انجوائے کب کریں گے؟ آپ ٹریول کب کریں گے؟ مکے مدینے کب جائیں گے؟ تو ٹریول ہی نہیں کرتے. تو میرے ساتھ کئی بزنس مین بیٹھے، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا اچھے امپلائیز رکھیں،
اچھا انسینٹیو دیں, ان پہ بھروسہ کریں. 100 کی جگہ ہو سکتا ہے آپ 70 کمائیں گے, مگر وہ 30 آپ نے نہیں کمائے نا, اس 30 روپے میں آپ نے اپنی زندگی لے لی اپنے ہاتھ میں. اب آپ انجوائے کریں, اب آپ فون پر ہیں, اب آپ واٹس ایپ پر ہیں, اور ساری دنیا ٹریول کریں, بزنس آپ کے لوگ کریں گے. تو آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں کتنے دن ٹریول کرتا ہوں, اور میں جاتا بھی ہوں آفس میں تو آدھا ایک گھنٹہ چائے پینے جاتا ہوں, لیکن سارے کام اللہ کی رحمت سے ہو رہتے ہیں. اچھے لوگ اللہ کی بڑی رحمت ہے. آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور اس میں سے ایک یہ چیز ہے, اور اسی وجہ سے ظاہر بندہ زیادہ کام بھی کر سکتا ہے. ورنہ کسی نے ایک مثال دی تھی اور بڑی اچھی تھی, جو شخص کسی پہ بھروسہ نہیں کر پاتا اور سارے کام خود ہی کرنے, تو ایسا ہے کہ اس نے بہت بڑا محل بنایا اور خود چوکیدار بن کے بیٹھ گیا. بالکل 100% صحیح مثال دی آپ نے. اب اس نے محل کو انجوائے کب کرنا بھائی, تم خود چوکیدار. ہاں, کمال کی ایگزامپل, بالکل ایسا ہزاروں لوگوں کی زندگی میں نام نہیں لیتا شہر کا ورنہ لوگ پہچان جائیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا جنرل اسٹور ہے. اچھا اسد بھائی ماشاءاللہ کروڑ پتی ہے, اور میں جب بھی جاؤں نا رات کو 2-3 بجے بھی, تو ان کے جنرل اسٹور پہ بیٹھے ہوں. اچھا مجھے بلاتے ہی رات کو 2 بجے تھے کہ آپ حضرت کبھی آئے نا چائے, تو میں کہا گھر کب جاتے ہو, کہتے بس 4 بجے گھر جاتے ہیں, اور صبح سے ایک بھائی آ جاتا ہے. پھر میں نے ایک بار ان کو بلا لیا, میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے, بال بھی سفید ہونے لگ گئے تھے. میں نے کہا ٹریول کتنا کیا, کہتے ٹریول کہاں سے کریں, کام ہی اتنا ہے. اچھا اتوار والے دن بھی کام ہے, اب یہ اسٹور والے کام جو ہوتے نا. میں نے کہا اللہ کے بندو اس لیے پیسے کمائے تھے, تو بولے پاسبل کیسے. پھر میں نے ان کو اپنی مثالیں دی, میں نے کہا آپ تھوڑا سا پلان کریں. اچھا اب تو یہ باتیں تو میں اس وقت کرتا تھا جب یہ سسٹم کم آئے, ٹیکنالوجی نہیں تھی, ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے. اچھا اگر کسی کو لگ رہا ہوگا یہ عبدالحبیب بھائی کا فارمولا, ایسا نہیں ہے. دنیا کے سارے بڑے بزنس, کیا ملٹی نیشنل کمپنیوں کا سی او ہر برانچ پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے. 500 آؤٹ لیٹس کھل گئے فوڈ جو ہے وہ چینز کے, تو کون مالک کون ہے پتہ ہی نہیں ہے, سارا سسٹم چلا رہا ہے. تو یار اس پر خرچہ کریں اور اپنے آپ کو ایزی کریں, اور پھر وہ چوکیداری سے نکلیں اور اس محل کے اندر جائیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, اس کو انجوائے کریں. پنجابی میں ایک جملہ ہے, کم کریانا نہ کتے آنا نہ کتے جانا. یعنی کرانے کی اگر آپ نے دکان بنا لی ہے تو نہ کہیں آنا نہ جانا. اب کریانے کی دکان بھی سسٹم بیس کی جا سکتی ہے, ہم اس کو ڈسکریج نہیں کرتے, وہ ضروری ہے بھائی, وہ نہیں بند کر دیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگا. لیکن اچھے افراد تلاش کر لیے جائیں, کسی کو اسی کا پارٹنر بنا دیا جائے. اچھا اس میں 2 فائدے ہیں, صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اگر آپ بزنس انہینس کرنا چاہتے ہیں, ایک ملٹی ٹاسکنگ والی بات آ گئی, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے 3 کاروبار ہو جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ 3 کام, دینی کام کر لیں یا دنیاوی کام کر لیں, تو اس کے لیے اپنی پریزنس کم اور ٹیکنالوجی اور سسٹم اور بھروسہ زیادہ رکھنا پڑے گا. ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, امید ہے کہ بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. یہ تو آپ نے امپلائیز کی بات کی, جی. ہم تو یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں پر اور اولاد پر وہ بھروسہ نہیں کر پاتے, حالانکہ وہ تو آپ کی فاؤنڈیشن ہے, وہ تو آپ کی اپنی بنیاد ہے. اچھا اب جب آپ اپنی اولاد پر, اپنے گھر والوں پر, بہن بھائیوں پر آپ ویسا اعتماد نہیں کریں گے تو پھر گھر کا ماحول جو ہے وہ ویسا نہیں رہے گا. اور میرا خیال ہے یہی ایک وجہ بہت میں سے یہ بھی ہے کہ پھر ڈپریشن ہے, پھر سٹریس ہے, پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور بچے مسائل باغی ہیں. بھی بنتے ہیں. اچھا, بچے باغی بن جاتے ہیں جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین انہیں کتنا سپورٹ کر رہے ہیں, ہمت دے رہے ہیں. اچھا ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ابو کی ویلتھ اچھی ہے, وہ مجھے افورڈ کر سکتے ہیں, مجھے کوئی کاروبار کروا سکتے ہیں, مگر وہ مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے. اچھا وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں, مجھ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرنا. یہ پلیز سیکھ لیجئے کہ آپ اگر اپنے, اور وہی آپ والی بات, میری فاؤنڈیشن ہے, میرے بچے میرے بڑھاپے کے ساتھی جب بنیں گے جب میں نے ان کو جوانی میں بھروسہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, ان کو آگے بڑھنے دیا ہوگا. یقیناً نظر رکھیں مگر ان کو فیصلہ کرنے دیں, ان کو آپ کچھ اجازت دیں کرنے کی, اور کہیں میں کھڑا ہوں بیٹا, کوئی کام ہو تو مجھے بتانا. الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں, اگر تھوڑا بہت میرے اندر حوصلہ یا آپ کہیں کہ سیلف کانفیڈنس ہے, تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 14-15 سال کی عمر سے میرے والد صاحب نے ایک تو مجھے کاروبار پہ تو بٹھایا. چلے میں یہ نہیں کہتا ہر بندہ اتنی جلدی کاروبار پہ آ سکتا ہے, لیکن انہوں نے مجھے دینی کاموں کی بھی اجازت دی, سفر کرنے کی بھی اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ قافلوں میں جایا کریں, اسلامی بھائیوں کے ساتھ جائیں. میں نے بہت اکیلے ٹریول کیا ہے, میں نے پاکستان کے کئی شہروں کا سفر جو ہے 15-17 سال کی عمر میں کر لیا تھا. تو آپ جب آپ کو ہی پتا ہے جب آپ ٹریول کرتے ہیں, فرسٹ ٹریول 15 سال میں تھا, ملتان سے کراچی جب پڑھنے آیا. آپ سوچیں نا, ٹریول جب بندہ کرتا ہے تو اس کے جو ذہن کے دریچے کھولتے ہیں. اچھا اس میں بڑی مشکلیں بھی آئیں, میرے پیسے بھی کھو گئے, میں نے خود ٹکٹیں کرائیں, میں نے خود جناب ٹرین مس ہو گئی, لیٹ ہو گیا. تو یہ سب چیزیں زندگی میں سکھاتی ہیں, ہر تکلیف آپ کو ایک نئی ایجوکیشن دیتی ہے. تو اس کو کرنے دیں بچوں کو, ایکسپیرینس انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ اب آپ کے بچے بڑے ہو گئے, بلکہ بچوں کے بھی بچے ہو گئے. یو آر دادا ایز ویل ایز نانا. الحمدللہ میں نانا نہیں ہوں ابھی تک, لیکن دادا. اچھا دادا ہیں. جی یہ ایک بڑا ٹاپک ہے. میں ایک اپنے اسلام بھائی ہی ہیں, تو ان کے ساتھ ایسی سٹنگ تھی, تو اچھے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں ویل آف ہوں, میرے بچے بھی جانتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے مال اچھا ہے, اور ان کے جو دوست ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ او لیولز اے لیولز میں پڑھ رہے ہیں, اور ان کے جو
कोलीग्स हैं वो अब तकाजा करते हैं कि हम बाहर चलें, कॉफ़ी शॉप पे जाना है, कराची की फलां जगह पे जाना है, अच्छा है वो दीनी मॉल से वाबस्ता। देयर वाज अ फियर कि मैं क्या करूं, सोसाइटी में अपनी औलाद को मैं कैसे एडजस्ट करूं। अच्छा, अब एक तरफ ये पहलू भी है कि भाई दोस्त बच्चे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे, तो ये एक मजहबी लोगों के साथ भी है, और जो ख़ास मजहबी तबका नहीं कहलाता लेकिन एक माशरे का बड़ा हिस्सा है जो इस फियर का शिकार है। सोसाइटी में रहना भी है, बच्चों को कॉन्फिडेंस भी देना है, लेकिन सोसाइटी के जो नेगेटिव्स हैं उनसे बचाना भी है। तो आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे? और मेरा ख्याल है हमारे नाजरीन में एक तादाद होगी जो इस कशमकश में होंगे, बच्चे 12, 13, 14 साल के हो गए, तो सोसाइटी का पॉजिटिव पार्ट कैसे बनाएं और इस फियर से कैसे निकले? मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। शायद ये ऐसा मसला बन गया है कि हर वालिद का ये प्रॉब्लम है। और मेरा तो इसमें मानना है कि लोग कहते हैं कि लड़की जो है या बेटी हो जाए तो उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मेरे हिसाब से लड़कों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जब बेटे हो जाते हैं ना, क्योंकि बेटे को आप घर से बाहर जाने से रोक नहीं सकते। बेटी तो नॉर्मली अगर अच्छे ख़ानदान से तो घर में ज़्यादा वक्त गुजारती है और शादी के बाद बेटी की जिम्मेदारी आपकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन बेटे वो होते हैं कि वो शादी के बाद भी आपकी जिम्मेदारी रहते हैं। अगर वो आपके साथ ही रह रहे हैं तो ज़ाहिर अगर वो कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, अल्लाह ना करे किसी गलत सोबत में पड़ गया तो वालिद को भी लोग बात करते हैं। अब इसमें तो एक चीज़ तो सबसे बड़ी बात है कि दुआ। दूसरा एक और बात यह है कि हम अपने बच्चों को खुद टाइम दें। प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम बच्चों के दोस्त हम नहीं बनते तो बाज़ औक़ात बुरे दोस्त बन जाते हैं। तो थोड़ा सा अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर अपने बच्चों को साथ ले जाएं। जैसे अभी आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले गए ना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा। आप किसी लंबे अगर गाड़ी नहीं है तो बस में कहीं भी ट्रेन में आप उनके साथ इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। यानी आप रूटीन के टाइम से हटकर कुछ टाइम स्पेंड करें। उनको लगे कि ये इस टाइम मेरा है, ठीक है, और उसमें उनसे खुल के बात करें। अच्छा, उनके दोस्तों से मुताल्लिक भी बात करें। दोस्त बनाने से मना नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें ये भी हो सकता है कि ब्राइलर वो जो एक मम्मी डैडी टाइप हाँ, एक बन जाती है, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो पाता। हाँ, इस पे पता है क्या करना चाहिए? मैंने 1-2 बार ट्राई किया था और 1-2 और दोस्तों ने भी किया कि हम उनके दोस्तों में अपने 1-2 ऐसे यंगस्टर इस्लाम भाई ऐड करवा दें कि जो अच्छे माहौल के हों, नमाजी हों, तो 2 in 1 फ़ायदा हो जाता है। एक तो हमें पता चलता रहता है वो कहाँ जा रहे हैं, और वो जो इस्लामी भाई हो उसकी तरकीब ऐसी हो कि वो ज़रा घुलने मिलने वाले हों, उनकी एज के हों। माशाल्लाह से तलबा भी होते हैं जामियतुल मदीना के, तो हम उनसे बातचीत करके थोड़ा रिक्वेस्ट करके इनकी दोस्ती कराएं। 1-2 बार दोनों को साथ खाने पर ले जाएँ ताकि ये करीब आ जाएँ। अच्छा, वो फ़ोन करता रहे कि चलें इज्तिमा में आ जाएँ। तो एक तो अल्लाह करे कि हमें दावत इस्लामी के माहौल के दोस्त मिल जाएँ। बचपन से मुझे ऐसा मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए अच्छा हो गया। लेकिन आज के दौर में अपने बच्चों के लिए फिक्र तो करनी ही पड़ेगी, वरना होता ये कि बिल्कुल हम भूल जाते हैं और फिर कोई बड़ा धमाका होता है तो फिर ख्याल आता है। तो नज़र भी रखें, प्यार भी करें, जहाँ सख्ती की ज़रूरत है वहाँ सख्ती करें, इनकी एक्टिविटी पर भी नज़र रखें। रोक तो नहीं सकेंगे, ठीक है ना? हाँ, लेकिन यही है कि आप उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। अब अल्लाह पाक दिलों को बदलने वाला है। कभी बड़ी रात के इज्तिमा में है, आप काफ़िले में अपने साथ ले गए, और फिर अल्लाह से दुआ भी करें, मौला मैं ले आया हूँ, दिल तूने बदलना है, तो मेरा रब बड़ा करीम है इंशाअल्लाह। हमारे बड़े हमारी फिक्र करते हैं। अमीर अहले सुन्नत को एक दफ़ा मैंने शेयर किया कि मैं काफिले में जा रहा हूँ, उसने फरमाया आपके बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं। मैंने कहा जी। अगली दफ़ा लेके गया, फिर कारकर्दगी दी, बहुत अच्छा। तो फरमाया एक को लेके गए बकिया। तो ये जो आपने बात कही कि, और अच्छा उसके बाद से अब ये ज़हन है, और अल्हम्दुलिल्लाह तरगीब के लिए भी अर्ज़ करता हूँ कि जब भी मेरा काफ़िले में सफ़र है तो तीनों में से एक जो है वो साथ होगा। जिंदाबाद। अच्छा, वो नंबर वाइज होंगे, और अब माशाल्लाह उनके अंदर भी एक शौक़ है, खुद इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अब मैंने जाना है। तो एक ट्रैवल भी है, एक आउटिंग भी है, लेकिन साथ में जो है वो काफ़िला भी है। इसमें किसी ने एक और भी अच्छा मशवरा था, अगर आप नाज़रीन ट्राई करना चाहें तो ये ज़रूर करें। आपका बच्चा जिस फैमिली के बच्चों के साथ उठ बैठ रहा है तो उस फैमिली की थोड़ी सी मालूमात कर लें। यानी आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं तो उसका फैमिली बैकग्राउंड के क्यों, क्योंकि उसका जो पर्सनैलिटी का जो परसेप्शन जो क्रिएट होना है वो फैमिली बैकग्राउंड से होना है। अगर पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, समझदार, दीनी जहन है उसका, नाजायज़ जायज़ हराम हलाल का थोड़ा बहुत लिहाज वो रखते हैं, तो फिर ठीक है, आप अपने इन्वायरमेंट में अपने बच्चों को किसी के साथ इंटरेक्शन करने दें। और अगर जहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल आउट है, तो फिर ज़ाहिर है कि नहीं होना चाहिए। बट इट्स ऑल अबाउट, जैसे कि अब्दुल हबीब ने फरमाया कि नज़र रखें। ये भी वक्त देने की बात है। बच्चों के दोस्तों की फैमिली के बारे में मालूमात तभी होंगी ना जब हम इंटरेस्ट लेंगे और टाइम देंगे और मालूमात हासिल करेंगे, वरना आजमाइश हो जाएगी। तो ना इस तरह बहुत स्ट्रिक्ट हों और ना ही दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों। अल्लाह पाक हमारी नस्लों को महफूज भी फरमाए और अच्छा हम मुस्तकबिल देखने में कामयाब हो। अब्दुल हबीब भाई, डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और हर शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी लेवल पर यार जिसका जो मनसब है उसके मुताबिक जो है वो डिसीजन ले रहा होता है।
تو میں عام سوسائٹی کو ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ اپنے فیصلوں میں ہمیں کن چیزوں کا بنیادی طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کی زندگی کی ایک اور میں تعبیر کروں ایک جملے میں, تو شاید آپ کا اکثر وقت ڈیسیژن میکنگ میں, یعنی آپ سے کوئی مشورہ کر رہا ہے, آپ کو ڈیسیژن لینا ہے, آپ کے پاس کارکردگی آئی, آپ نے ڈیسیژن لینا ہے. بزنس از آلسو آل اباؤٹ دا ڈیسیژنز. ایوری ڈے آپ کچھ نہ کچھ فیصلہ کر رہے ہیں, تو جیسا بندہ ویسے اس کی جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ ہے. تو ایک تو اوور آل اپنے پرسیپشن پہلے شیئر کریں. میں چاہوں گا کہ آپ معاشرے کو, افراد کو, لوگوں کو کیسا پاتے ہیں اس فیلڈ میں, کیا اچھا پاتے ہیں, کمزور پاتے ہیں, یا کیا؟ اصل میں اب بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جو ڈیسیشن میں بہت جلدی کرتی ہے. اچھا یہ مسٹیکس ہم نے بھی کی. سچی بات یہ ہے کہ وقت سکھاتا ہے, تجربات سکھاتے ہیں, اور بندہ بھی وہی کامیاب ہے جو تجربات سے سیکھے, اپنے آپ کو تبدیل کرے. ماشاءاللہ دوبارہ وہی بات کروں گا کہ دعوت اسلامی چونکہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جو ہمیں ہر پہلو پر تربیت کر رہا ہوتا ہے. تو چونکہ ہم جب ذیلی نگران تھے یا ہم جب چھوٹی ذمہ داری پر تھے تب سے تربیت ہو رہی ہے, تو بہت چیزیں سمجھ آ گئیں کہ ہر چیز ویسی ہوتی نہیں جیسی دکھتی ہے. صحیح. ون سائڈ اسٹوری سن کے فیصلہ, ڈیسیشن لے لینا, مائنڈ بنا لینا کسی کے بارے میں, یہ بعض اوقات بہت بڑا نقصان کرواتا ہے. اور جب دوسری سائڈ سامنے آتی ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار میں تو کیا سوچ بیٹھا تھا. اچھا وہ نقصان بھی ہو چکا, ٹھیک ہے نا, فیصلہ تو آپ کر چکے, یا آپ نے کسی کو فائر کر دیا, یا کسی کو ہائر کر دیا, یا کسی سے رشتہ کر لیا, یا کسی سے رشتہ توڑ دیا, یا کوئی مال خرید لیا, یا کوئی مال بیچ دیا. آپ بہت اچھی بات کی کہ ہم ہر قدم پر کچھ نہ کچھ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس فیصلے میں ہم نے جو پہلی بار چیز نظر آئی اور ہم نے فیصلہ کر لیا, اتنی جلد بازی, اتنا اچھا پھر مائنڈ بنا لیا. اب تو اتنا تجربہ ہو گیا ہے چوٹے کھا کے کہ یار اس کی دوسری سٹوری پہلے معلوم, اس کی دوسرا رخ کیا ہے. اچھا دوسرا رخ اگلا کہے گا ہے ہی نہیں کوئی دوسرا رخ, اس کو کہیں بالکل ٹھیک ہے, اس کو نہ کہیں جو ہمیں پاس پازیٹیو لے کر آئے نا وہ کبھی بھی نیگیٹو نہیں بتایا. صحیح ہے. آپ اپنی ریسورسز سے, اپنی سمجھ سے, اللہ نے آپ کو ہوشیاری دی, ٹرائی کریں. یعنی اب تو عقل میں کہتے ہیں چور چوری کیسے کرے گا, چور کی نظر سے دیکھو. ایسا ہی. تو آپ کو پہلے غور کرنا ہوگا کہ اس کے اور کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ میں نے نگران شورا سے سیکھا ہے کہ جب کسی ایک مشورے میں کوئی بات ہو رہی ہے, صحیح ہے, اور سارے ہی پازیٹیو بیان کر رہے ہیں نا کہ یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے, تو میں نے دیکھا آپ بریک لے لیتے ہیں. اچھا. آپ کہتے ہیں یار یا تو نماز کا بریک آ جائے یا کل بات کریں گے, صحیح. کیونکہ اس وقت ہر بندہ ایک ہی طرف سوچ رہا ہے, یعنی مائنڈ پیٹرن وہی بن گیا, وہ سب کا وہی بن گیا ہے. اگر تو ایک ایسی محفل ہے یا ایسا مشورہ ہے جس میں 3 لوگ اس کے مخالف ہیں اور 3 لوگ اس کے پازیٹیو ہیں, تو پھر تو آپ بہت مزیدار مجلس میں موجود ہیں کہ آپ کو دونوں اسپیکٹ سامنے آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے, مثال دیتا ہوں اس کو میں دنیاوی لحاظ سے, ہمارے دعوت سب کہیں گے یار دعوت اسلامی ہمیں تو نہیں ملی. آپ کہیں چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور 4 دوستوں نے کہا کہ یار یہ کاروبار شروع کرنا چاہیے, صحیح ہے, یا یار فلاں جگہ پر ٹریول کرنا چاہیے, یا فلاں کام شروع کرنا چاہیے, اور آپ کو لگ رہا ہے چاروں اس کے فضائل ہی بیان کر رہے ہیں اور آپ کا ذہن بھی اس کی طرف جا رہا ہے نا, تو آج فیصلہ نہ کریں. بہت آپ کا انشاءاللہ اس کو بہت بڑھیا. ایک دن کا گیپ دیں, کچھ گھنٹوں کا گیپ دیں, کیونکہ اب دماغ صرف پازیٹیو سوچ رہا ہے. اور اللہ نے ہمارے دماغ میں صلاحیت دی ہے کہ ہم جس طرف سوچیں میں وہی آئیڈیاز آتے ہیں. یعنی اگر آج آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے گھاروں جانا ہے تو آپ گھاروں کے ہی فضائل بیان کرو. میں کہوں گا نہیں واپس کراچی جانا, تو میں آپ کو اتنے فضائل بیان کروں گا کہ نہیں حضرت واپس جانا بہت ضروری ہے, اور کراچی شہر کی بات ہی کچھ اور ہے. تو یہ ہمارے مائنڈ کی بات ہوتی ہے. تو فیصلہ جو ہے نا وہ بعض اوقات بہت بڑا بھی فیصلہ ہوتا ہے. اب اس میں اگر آپ غور کریں تو ہم رشتہ کرتے ہیں, اپنے بچوں کا کر رہے ہیں یا اپنا کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں جب رشتہ خراب جگہ پر ہو جاتا ہے تو جو تکلیف ہے, میں کہتا ہوں لائف ختم ہو جاتی ہے. آپ اس فیصلے میں کیوں جلدی کرتے ہیں بھائی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اچھا وہ کہتے ہیں ختم, کہیں رشتہ اور چلے جائے گا. ارے بھائی اگر آپ کے نصیب میں ہوگا تو یہ رشتہ کہیں اور نہیں جائے گا. لیکن آپ پلیز پلس مائنس چیک کریں, تھوڑے لوگوں سے معلومات کریں, آس پڑوس کے لوگوں سے معلومات کریں. اچھا ایسی بعض اوقات آنکھوں پہ پٹی آ جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بس مجھے کچھ نہیں سن. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلی گفتگو جو ہے وہ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. اگر کچھ سیکھا ہے تو اس پہ ضرور عمل کیجیے گا, اور اللہ پاک ہم سب کو سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے مبلغ ہیں یا بڑے نعت خوان ہیں؟ میں نعت ہی پڑھتا تھا جب چھوٹا تھا. جب میں دعوت اسلامی کے ماحول میں جب بہت چھوٹا تھا ابو کے ساتھ جاتا تھا تو امیر علیہ سنت بھی مجھے نعت پڑھاتے تھے اور میں محفلوں میں نعت پڑھتا تھا. کیا ایسی 2-3 بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو نا معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پہلے تو لوگ بعد میں بولو. بولتے وقت ہی آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کی بات سامنے والوں کو تکلیف تو نہیں دے گی, ان کو اچھی لگے گی یا بری لگے گی. تو الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے,
بات میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. کچھ لوگ بڑے عامیانہ الفاظ استعمال کر دیتے ہیں, بڑے گندی باتیں کر دیتے ہیں, دل توڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس وقت آپ جذباتی ہو رہے ہیں, غصہ آ رہا ہے, وہ جواب آپ ہی کو بعد میں شرمندہ کرتا ہے کہ یار یہ میں نے کہہ دیا, اتنے پرانے دوست کو کہہ دیا. جب سے یہ آن لائن چیزیں شروع ہوئی ہیں, اب تو بندہ بس دیکھ رہا ہو تو اس کے بعد ایسا جی چاہتا ابھی بٹن دبا دوں, ابھی شاپ کر لوں, ابھی تھوڑا سا رک جائیں, کل لے لیں گے. اچھا لگ گیا نا, اس کو آپ اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں. اب ذرا مشورہ کر لیں کسی سے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ میں خریدوں کہ نہ خریدوں. وجميل سيدنا النبي وجميل. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے